رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الغافر الغافر المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم البدور المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المهجي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المطيع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي البارث الرشيد الصبور جل جلاله وتعالى شانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. Okay, so let's revise quickly our fourth kalima. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو حي لا يموت أبدا 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 ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من شر قدير. اوکے ہینا تھوڑی دیر مائک میوٹ کر لو کیونکہ لائیو اذان ہو رہی ہے نا بات نہیں کرتے اذان آپ اپنی طرف سے مائک میوٹ کر لو تاکہ ہمارے پاس آواز اذان خاموشی سے سنو بالکل پھر اس کے بعد مائک میوٹ کرنا. جب اذان ہو رہی ہے سب کام چھوڑ کے بالکل خاموشی سے اذان بھی سنتے ہیں. اگر لائیو اذان ہو رہی ہے مسجد سے آواز آ رہی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ہنا آپ مائک میوٹ ہی رکھو مائک میوٹ رکھو ہنا اذان ختم ہونے تک مائک میوٹ رکھو. ہاں مائک میوٹ رکھو ہنا. روحان آپ پڑھو. روحان جب تک آپ پڑھو اس کے پاس اذان ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے کوئی معبود سوائے اللہ کے وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے اس کا وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا
लहुल मुल्क व लहुल हम्द, तमाम बादशाहत उसी की है, बादशाह उसी की है, तमाम तारीफ उसी की है। तमाम तारीफ उसी की है। युहयी व युमीत, वो जिंदा करता है और वो मौत देता है। वही मीत वो जिंदा करता है, वही मौत देता है, और वो मौत देता है। वह हुवा हय्युल ला यमूतु, और वो हमेशा से है और वो हमेशा जिंदा रहेगा और कभी मौत नहीं आएगी, और वो हमेशा जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, और कभी मौत नहीं आएगी। उससे कभी मौत नहीं आएगी। अबदन अबदा, हमेशा हमेशा। अबदन अबदा, हमेशा हमेशा। जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर, तमाम खैर उसी के हाथ में है। तमाम खैर उसी के हाथ में है। वो जुल जलाल वल इकराम है। जलाल वाले इकराम में। वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। और वो हर चीज पे कदर रखता है, कुदरत रखता है। कुदरत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो let's start with the books. So today our topic is the tongue. Okay, ज़बान। आज हमारा टॉपिक है ज़बान। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever keeps silent will be safe." नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो जितना ज्यादा खामोश रहता है वो उसके लिए उतना ही सेफ है, यानी कि उसको वो उतना ही ज्यादा, सेफ का मतलब है उतना ही ज्यादा उसको जहन्नुम में जाने से बचाएगा, क्योंकि हम जितनी ज्यादा बात करते हैं उतना हमें हिसाब किताब भी देना है ना, कि हमने अच्छी बात की थी या बुरी बात की थी। तो जो ज्यादा खामोश रहता है उसके वो ज्यादा सेफ है जहन्नुम में जाने से, उसके चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं वो खामोश हो जाए कि जहाँ जरूरत है वहां भी नहीं बोले, लेकिन कम बोलना और जरूरत के लिए बोलना अच्छी चीज है, हिसाब किताब कम देना पड़ेगा, ठीक है। The tongue is a small piece of flesh that can work miracles. जबान एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत से मौजज़े, बहुत से miracles है, ठीक है। क्यों? It can make people cry. ये जबान है जिससे हम बात करते हैं और हम किसी को अपनी बात से हर्ट कर देते हैं और वो रोने लग जाता है। And it can make them laugh. कभी कभी हम ऐसी बात भी करते हैं कि उसको खुशी होती है और वो हंसने लग जाता है। It can make friends. हमारी जबान ही है जिसकी वजह से हम अच्छी बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड इट कैन मेक एनिमीज, और हमारी जबान ही है जिससे बात करने के बाद कुछ लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आप जबान से क्या बात कर रहे हैं। आपकी जबान किसी को खुश भी कर सकती है, आपकी जबान किसी को उदास भी कर सकती है, आपकी जबान किसी को दोस्त भी बना सकती है और आपकी जबान किसी को दुश्मन भी बना सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। वी नीड टू थिंक बिफोर वी स्पीक, इसलिए हमें चाहिए कि बात करने से पहले हम बहुत ज्यादा सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। हर वक्त ऐसा नहीं कि बगैर सोचे समझे मुंह से बात निकाल दी और बाद में सॉरी कर रहे हैं या बाद में उसके ऊपर गिल्टी फील कर रहे हैं या बाद में थोड़ा सा फील कर रहे हैं वो मैंने गलत बोल दिया था, अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ तो गुस्सा आ गया था, उस वक्त ऐसा हो गया था। तो इंसान को चाहिए कि जब वो बात करे, बात करने से पहले हमेशा बोलने से पहले सोचे कि वो क्या बोल रहा है सामने वाले को। If we have nothing good to say, अगर हमारे पास कोई अच्छी बात नहीं है कहने के लिए, we must rather remain quiet. तो हमें चाहिए कि हम खामोश रहें। जिसके पास कोई अच्छी बात ना हो करने के लिए तो बिला वजह बस बोलने की नीयत से बोलता ही चला जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उससे बहुत बेहतर है कि वो खामोश रहे। तो क्या समझा हमने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जबान है जो किसी को खुश करती है, किसी को उदास करती है, दोस्त बनाती है, दुश्मन बनाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जबान को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, कब हमें बोलना है, कब हमें खामोश रहना है। ये एक पूरी चीज सीखने की चीज है। इस्लाम इज अ कंप्लीट रिलीजन। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि जो हमें ये सिखाता है कि नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो तो बस आप मुसलमान बन गए। जबान हमें लाइफ का हर 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 हिस्सा सिखाता है कि हमें अपनी जबान को कैसे इस्तेमाल करना है, हमें अपने प्रॉमिसेस को कैसे कीप करना है, हमें अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है, हमें अपनी दूसरी चीजों को किस तरह से डील करना है। तो जब इस्लाम जो है वो हमें, हमारा रिलीजन जो है वो हमें हर चीज सिखाता है। इस्लाम जो है वो हमें हर चीज सिखाता है।
تو اسی وجہ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ زبان ہی ہے جو ایک انسان کو محفوظ کر دے گی جنہ میں دوزخ میں جانے سے. کیونکہ اگر آپ اچھی زبان استعمال کریں گے, ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ سافٹ اسپوکن رہیں گے, اچھی بات کریں گے, تو آپ کے دشمن بھی کم بنیں گے, دشمن بھی کم بنیں گے, اور پھر کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا دل بھی کم دکھائیں گے, اور آپ کے دشمن بھی کم ہوں گے, آپ سے لوگ کم ناراض ہوں گے, سب آپ سے خوش رہیں گے, تو آپ ظاہر ہے پھر آپ سیف ہیں, آپ جنت میں جائیں گے, آپ کا حساب کتاب بھی کم ہوگا. اور اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے اپنی زبان سے الٹی سیدھی بات کر کے, بغیر سوچے سمجھے بولیں گے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا حساب کتاب بھی ویسے ہی کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1, to praise Allah subhanahu wa ta'ala, to say kind words or to speak the truth are some of the good we can do with the tongue. ہم زبان سے جو کام ہمیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا, اس میں سب سے پہلی چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نرم جملے استعمال کرو, نرم بات کرو, کسی کا دل نہیں دکھانے والی بات کرو. ٹھیک ہے, کائنڈ ورڈز بولو جب کسی کے ساتھ بولو, اور ٹو اسپیک ٹروتھ, اور ہمیشہ سچ بولو. اور سم آف the good that can do with the tongue, کہ ہم زبان سے یہ 2-3 کام تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کرنے ہی کرنے ہیں. اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا ہے, اللہ کے بارے میں بات کرتے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی دن ایسا گزر گیا جس میں اللہ کا نام ہی نہیں لیا, اللہ کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں کی, نماز ہی نہیں پڑھی, قرآن ہی نہیں پڑھا, کوئی دن ایسا گزر گیا. ایسا کوئی دن نہیں گزرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ کی تعریف ہونی چاہیے, تسبیح کی صورت میں, نماز کی صورت میں, دعا مانگنے کی صورت میں, اور پھر لوگوں کے ساتھ نرم جملے, نرم بات کرنی چاہیے, اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں تو کرنی ہی کرنی ہے لائف ٹائم, ہمیشہ. ٹھیک ہے. نمبر 2, to swear, backbite, talk lies or to insult a person are some of the evils of the tongue. اب زبان, یہ تو اچھی چیزیں تھی نا زبان کی, اللہ کی تعریف کرنا, نرم جملے, نرم بات لوگوں سے کرنا, کائنڈ بات کرنا, اور سچ بولنا, یہ تو زبان کی اچھی چیزیں تھی جو ہم کرتے ہیں. اب زبان کی خراب چیزیں کیا ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو قسم کھانا, to swear. بعضوں کو عادت ہوتی ہے یار خدا کی قسم, اللہ کی قسم, فلاں کی قسم, فلاں کی قسم. یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. قسم کھانے کی عادت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے. swearing is not a good thing. Okay, swear means قسم کھانا. قسم نہیں کھانی چاہیے, قسم کھانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض دفعہ جو ہے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی, تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض دفعہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ آپ غلطی سے غلط قسم بھی کھا سکتے ہیں, تو اس لیے قسم سے اوائڈ کرنا چاہیے, قسم نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے, بعض لوگ بولتے ہیں swear to God, اللہ کی قسم, فلاں کی قسم, قرآن کی قسم, تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. بیک بائٹ کا مطلب کسی کے پیچھے اس کے بارے میں بات کرنا. بیک بائٹ کا مطلب ہے کہ غیبت کرنا, کسی کے پیچھے اس کے بارے میں بات کرنا. اب بیک بائٹنگ ہوتی کیا چیز ہے, غیبت ہوتی کیا چیز؟ غیبت ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ یا آپ کا کوئی کزن وہاں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یا آپ کی بھابھی, ٹھیک ہے, وہاں موجود نہیں ہے. اب آپ نے بیٹھے اور آپ نے جو ہے وہ باتیں شروع کی, اور آپ نے بولا آپ کو پتا ہے وہ تو یہ کرتی ہے, وہ تو یہ کرتی ہے, وہ تو یہ نہیں کرتی, وہ تو یہ نہیں کرتی, رائٹ. تو کیا ہوا کہ جب آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے بات کر رہے ہیں, جو وہ سنے گی تو اس کو برا لگتا کہ وہ میرے بارے میں تو یہ ہینا ایسے بول رہی تھی, یا روحان میرے بارے میں ایسے بول رہا تھا, تو اس کو برا لگتا. تو اگر اس کو برا لگتا, that means وہ بیک بائٹنگ. ایک دفعہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر وہ برائی اس بندے کے اندر موجود ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں, اور وہ موجود نہیں ہے اگر ہمارے درمیان, اور ہم اس کی کوئی برائی ہے, ٹھیک ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, یا وہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے, یا وہ لڑتا بہت زیادہ ہے, اب اس کے اندر ہے یہ چیز, تو اگر ہم کسی کے سامنے بتائیں تو کیا یہ غیبت ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہی تو غیبت ہوتی ہے. اگر وہ بندہ وہاں موجود نہیں ہے اور آپ اس کے سامنے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی تیسرے بندے سے, اور اس کو کچھ بتا رہے ہیں, تو یہی تو غیبت ہے, کیونکہ وہ عادت اس کے اندر ہے اور آپ چھپانے کے بجائے آپ اس کو بتا رہے ہیں. اور اگر وہ عادت اس میں نہیں ہے, فرض کرو آپ کسی سے کہہ رہے ہیں یار یہ لڑتا بہت ہے, یا یہ جھوٹ بہت بولتا ہے, صحیح ہے, آپ نے اپنے کسی کزن کے بارے میں, کسی بھی گھر کے کسی بھی پرسن کے بارے میں یہ بات بولی کہ یار کتنا لڑتا ہے وہ,
اتنا بدتمیز ہے, کیسے بات کرتا ہے. اور فرض کرو کہ وہ جھوٹ بولنے کی اس کو عادت ہی نہیں ہے, لڑنے کی عادت ہی نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ غلطی سے ایسا سوچ رہے ہیں کہ وہ لڑتا ہے, تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہتان. بہتان کا مطلب ہوتا ہے کوئی عادت کسی کے اندر ہو ہی نہیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ عادت اس کے اندر تھی, یہ عادت ہے اس کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس میں وہ عادت ہے, اپنے صحابہ کو بتایا, اگر اس میں وہ عادت ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے کسی کو بتا رہے ہیں تو وہ ہے غیبت. اور اگر وہ عادت اس کے اندر نہیں ہے اور آپ بتا رہے ہیں کسی کو بلا وجہ میں جھوٹ, مطلب آپ وہ جھوٹ بھی نہ ہو, چلو غلط فہمی کی وجہ سے بتا رہے ہیں, کسی وجہ سے بتا رہے ہیں, تو وہ بہتان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو غیبت سے بچنے کے لیے بھی کہا اور بہتان سے بچنے کے لیے بھی کہا. بہتان کا مطلب الزام لگانا, وہ عادت اس میں ہے ہی نہیں, آپ بلا وجہ کا الزام لگا رہے ہیں, اس کو بلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بلیمنگ بھی اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے اور بیک بائٹنگ بھی اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں سے آپ کو اپنی زبان کو بچانا ہے, اور خاص طور پہ اب تو رمضان آ رہا ہے, تو رمضان میں تو زبان کی بہت احتیاط کرنی ہے, کیونکہ زبان ایسی چیز ہے وہ انسان کو جنت میں بھی لے جائے گی اور جہنم میں بھی لے جائے گی. ایک دفعہ مجھے صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کہیں کا امیر بنا کے, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کے لیے کہا, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا کہ معاذ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ایسے کر کے پکڑا انگلیوں سے اور معاذ بن جبل کو کہا کہ اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنا معاذ, یہی زبان جنت میں لے جائے گی اور یہی زبان انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنا. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جو بات اپنی زبان سے نکالیں بہت سوچ سمجھ کے نکالیں. ہمیں نہیں پتا کہ کب ہم غیبت کر رہے ہیں, کب ہم بہتان لگا رہے ہیں, کب ہم جھوٹ بول رہے ہیں, کب ہم کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں. ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹاک لائز, جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے بلا وجہ کہ ارے چلو بچ جاؤں گی, اب جھوٹ بول دیتی ہوں تھوڑا سا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے ہوم ورک کرنے کے بجائے کھیل رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں کمپیوٹر کے اوپر, ماما نے پوچھا تو بول رہے نہیں ہم تو کھیل رہے نہیں تھے, ہم تو پڑھ رہے تھے. یہ بھی ایک چھوٹا سا بھی جھوٹ ہی ہے نا. تو ہمیں ہر قسم کی جھوٹ سے بچنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی جھوٹ سے بچنا چاہیے. کہ اگر آپ نے مارا ہے کسی کو, آپ کو غصہ آ گیا کسی پہ, آپ نے ہٹ کر دیا, تب آپ نے لڑنا نہیں ہے, کائنڈ ورڈ بولنے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے کہ ہاں میں نے اس کو مارا تھا, یہ نہیں میں نے تو نہیں کیا تھا. فوراً سے منہ سے نکلتا ہے نا میں نے تو نہیں کیا تھا, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ میاں کو تو پتا ہے, اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ ہی نے کیا تھا. تو آپ اگر ابھی بچ بھی جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ پکڑ لیں گے آپ کو. تو ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے کہ ہمیں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولے. چاہے آپ سے غلطی ہو جائے نا, بولے ہاں مجھ سے غلطی سے ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا. لیکن یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے تو نہیں کیا تھا, میں نے تو نہیں مارا تھا, اس نے پہلے مجھے کیا تھا, میں نے تو نہیں کیا تھا. تو یہ بحث میں نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ ہم نے سیکھ لیا کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نرم بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, سافٹ رہنا ہے ہر ایک کے ساتھ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے. To insult a person are some of the evils of the time. کسی کی بے عزتی کرنا, کسی کو برا بھلا کہنا, ایسا کہ اس کو انسلٹ ہو, کسی کی کوئی غلطیاں ایسی اس کو بتانا, لڑنا جھگڑنا. آج کل کیوں ہر گھر میں اتنی لڑائی جھگڑے ہیں؟ کہ اسلام کی کمی ہے نا, پتہ ہی نہیں ہے زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے, زبان کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں میں. ٹھیک ہے, اگر ہر ایک اسلام کے طریقے سے چلنا شروع کر دے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دے, ایک دوسرے سے کو نظر انداز کرنا شروع کر دے, ختم ہو جائیں گے لڑائی جھگڑے. ایک دوسرے کے لیے دل اگر بڑا کر کے رکھیں تو. ٹھیک ہے. نمبر 3, a hypocrite has a sweet tongue and a bitter heart. جو منافق ہوتا ہے, منافق کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپر سے اچھا ہوتا ہے اور دل میں اس کے اتنی ساری برائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, hypocrite has a sweet tongue. زبان سے تو وہ بہت نرم بات کرے گا سب سے, لیکن اس کے دل جو ہے نا اس کے اندر بہت کڑواہٹ ہوتی ہے, وہ دل میں رکھتا ہے اپنی کڑواہٹ. تو اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے تو بولا ہے نرمی سے بات کرو, اللہ نے تو بولا ہے کہ بہتان نہیں لگاؤ, بیک بائٹ نہیں کرو, جھوٹ نہیں بولو, سویب نہیں کرو, کسی کی انسلٹ نہیں کرو, تو صحیح ہے, ہم ہر ایک کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں خاندان میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں نا جو ہم سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ اپنے وہ بندہ سامنے سے ہٹتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا شخص ہپوکریٹ کہلاتا ہے, ایسا شخص اسلام میں منافق کہلاتا ہے, جو اوپر سے اچھی بات کرے لیکن اس کے دل کے اندر برائی ہو اس شخص کو لے کر. ایسا شخص تو قرآن کے اندر آتا ہے, اسفل من, میرے ذہن سے آیت نکل رہی ہے, اس کا ترجمہ ہے
کہ وہ ایسا شخص جو ہے جو منافق ہوگا وہ تو جہنم کے بہت نیچے والے درجوں میں ہوگا، جہاں سے آگ نکلنا شروع ہوتی ہے نا، جو سب سے گرم حصہ ہوتا ہے. کیونکہ کافر کو بھی اللہ وہاں پہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ کافر کم از کم بتا کر کفر کر رہا ہے نا، لیکن ہپوکریٹ تو وہ بندہ ہے جو زبان پہ اچھا ہے اور دل میں ساری نفرت کو وہ چھپا کے اور اپنے چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ نے تو ایسے لوگ تو بالکل بھی پسند نہیں ہے، ایسے لوگ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. ایسے منافق لوگوں کا تو قیامت کے دن بہت برا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والے ہیں. تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں منافق بننے سے بچائے، کہ ہم اپنی زبان کو ہر ایک کے سامنے اچھا رکھیں لیکن اپنے دل میں اس کے لیے برائی رکھیں، اور جیسے ہی وہ ہماری نظر کے سامنے سے ہٹے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی بات کریں. اپنی زبان کو نا بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. اسلام میں بہت بہت پابندی آئی ہے زبان کے استعمال کی. A Muslim has an honest tongue and a merciful heart. ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان جو ہے وہ سچ بولے، ہمیشہ ایمانداری سے بات کرے، جو صحیح ہے اس کو صحیح بولے، جو غلط ہے اس کو غلط بولے مگر نرمی سے بات کرے. اینڈ مرسیفل ہارٹ، اور اس کا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے، ہر ایک کی تکلیف سن کے پریشان ہو جاتا ہے، ہر ایک کی مشکل سن کے وہ گھبرا جاتا ہے، ہر ایک کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو کسی کی تکلیف کے اندر تڑپ جائے، جو کسی کی تکلیف سن کے اس کی مدد کرنے کا سوچے، نہ کہ وہ ہپوکریٹ بن جائے، نہ کہ وہ منافق بن جائے کہ دل میں تو وہ برا رکھا ہوا ہے اور زبان سے وہ اچھا بنا ہوا ہے. ایسے منافقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن اللہ کو کون لوگ پسند ہے؟ جن کے دل بہت نرم ہوتے ہیں اور نرمی سے بات کرتے ہیں، کسی کا درد محسوس کرتے ہیں، اس کو مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زبان سے ہمیشہ ایمانداری کی بات نکلتی ہے. پوائنٹ نمبر 5، wound caused by the tongue may never heal. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے چوٹ لگتی ہے نا، تو جیسے چوٹ لگتی ہے تو خون نکلتا ہے، پھر ہمیں پٹی کروانی پڑتی ہے، ٹانکے لگوانے پڑتے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کرواتے ہیں اس طریقے سے، تب جا کے وہ صحیح ہوتا ہے. اسی طرح زبان کا زخم بھی ہوتا ہے. جب آپ نے زبان سے کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ سامنے والے کا دل دکھ گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی صحیح ہونے میں بہت دن لگ جاتے ہیں. بعض دفعہ تو وہ صحیح بھی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ رشتہ داروں میں آپس میں ایسی ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ وہ ساری زندگی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زبان سے ایک دوسرے کو ایسے جملے کہہ دیے ہوتے ہیں کہ وہ دل سے جاتے ہی نہیں ان کے، مطلب وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے وہ زخم. تو ہمیں زبان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. Every word we utter is recorded by the angels. ہم سب کو پتا ہے کہ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے فرشتے فوراً سے لکھ لیتے ہیں. We will have to give an account of the day of judgment. کسی کو بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں تو بالکل فارغ ہوں، جو چاہوں میں کہہ سکتا ہوں، مجھے کون پکڑے گا، مجھے کون پوچھے گا. کسی نے دیکھا ہی نہیں، لیکن کوئی نہیں دیکھتا تو فرشتے تو لکھ رہے ہیں نا. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتا ہے نا، وہ تو پوچھیں گے، وہ تو حساب کتاب کریں گے کہ قیامت میں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج کسی نے ہمیں نہیں دیکھا، یا آج میں کسی سے نہیں ڈرتی. یا بعض لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا، میرے منہ میں جو آتا ہے نا میں بول دیتا ہوں. تو کہ یہ اچھی عادت ہے؟ اچھی عادت نہیں ہے، اللہ کو نہیں پسند. اللہ نے کہا کہ کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. اب اگر آپ کے منہ میں جو بھی آ رہا ہے، آپ نے ابھی پڑھا نا کہ زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو، الفاظوں کو سوچ کے بولو. تو اس کا مطلب ہے آپ نے اگر کہا میں ڈرتا ہی نہیں کسی سے، میں تو ایسے ہی بول دیتا ہوں، میں نہیں ڈرتا کسی سے، تو اللہ کو تو یہ جملے نہیں پسند، کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ لیں گے سوال جواب کرنے کے لیے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. The beauty of a true Muslim is that he doesn't speak of things that do not concern him. ایک خوبصورت مسلمان، ایک مسلمان، سچے مسلمان کی کیا خوبصورتی ہے کہ وہ کسی ایسے معاملے میں اپنی ٹانگ نہیں اڑاتا جہاں اس کا تعلق نہیں ہے. کسی ایسے معاملے میں فلاں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں یا دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ بلا وجہ انٹرسٹ لے کے ان کی بات کے اندر گھس کے اور ان کو مشورے دے رہے ہیں یا ان کی بات میں انٹرسٹ دے رہے ہیں، یہ ایک اچھا مسلمان نہیں کرتا. اچھا مسلمان کسی اس جگہ پہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا جہاں اس کی ان چیزوں کی اس کے بولنے کی ضرورت نہیں. صحیح ہے، وہاں پہ وہ نہیں بولے گا، ٹھیک ہے، خاموش رہے. ایک اچھا مسلمان کبھی کسی دوسرے کے معاملے میں نہیں بولتا. The worst of people are those who spread rumors and start argument between people. اور سب سے خراب مسلمان پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟
سب سے خراب مسلمان وہ ہوتا ہے جو افواہ پھیلاتا ہے، جھوٹ بات پھیلاتا ہے. اس نے کہیں سے کچھ سن لیا اور اچانک سے اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. تو وہ مسلمان جو ہے وہ جو مسلمان ہے نا، وہ جو مسلمان ہے خراب مسلمان، اس کی عادت ہے وہ افواہیں پھیلاتا ہے. ادھر سے بات سنی ادھر بتا دی، ادھر سے بات سنی ادھر بتا دی. یہ عادت بھی اچھی ہے. میں نے سنا تھا فلاں ایسے کہہ رہا تھا، اور فلاں کا تو کل جو ہے وہ فلاں کام کرنے کا پروگرام ہے. آپ کو نہیں بتایا؟ مجھے تو پتا، میں نے تو سن لیا جب وہ بات کر رہے تھے. یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، بالکل بھی اچھی عادت نہیں ہے. کسی کی سن کے بات آگے پہنچانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اللہ کو بہت ناپسند ہے. ورسٹ کہلاتے ہوتے ہیں، سب سے خراب لوگ ہوتے ہیں جو ادھر کی بات سن کے ادھر بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ بھی بہت خراب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے. آپ نے ایک کی بات دوسرے کو اس طرح سے بتا دی کہ اس کا دل خراب ہو گیا اور وہ اس سے لڑ گیا آپ کی وجہ سے. آپ چاہتے تو خاموش بھی رہ سکتے تھے، آپ چاہتے تو اچھے لفظوں میں بھی اس کے بارے میں بول سکتے تھے، بھائی وہ تمہارے بارے میں ایسے بولتا. اچھا تم پوچھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں، لیکن وہ ایسے بول رہا تھا، اور آپ اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہ بولیں. تو اگر آپ نے کوئی غلط بات بولی اور ان کے درمیان آرگیومنٹ آپ کی وجہ سے ہو گیا، تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں. If you speak evil of anyone in his absence, you are sinful, though what you say may be true. اگر آپ نے کسی کے پیٹھ پیچھے، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اگر آپ نے کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کی اس کی ایبسنس میں، تو آپ بہت گناہ گار ہوں گے. کیونکہ چاہے آپ صحیح بات بھی کر رہے ہیں، مگر آپ کو کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی موجود نہیں ہے نا اگر، تو پھر آپ اس کے بارے میں بات نہیں کریں. کوشش کریں، عادت بنائیں. مشکل کام ہے لیکن عادت بنائیں کہ جو ہے ہی نہیں موجود اس کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی موجود نہیں ہے، آپ سوچا ارے وہ تو ہے نہیں، اب اس کو کیا پتہ چلے گا، چلو بیٹھ کے اس کے بارے میں برائی کریں، اس کے بارے میں بات کریں، چاہے اچھی کریں چاہے خراب کریں. اس عادت کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں. یہ عادت قیامت کے دن بہت نقصان پہنچانے والی، بہت نقصان پہنچانے والی ہے. اس لیے آہستہ آہستہ اس عادت کو ختم کر دیں. ہاں کسی کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں کو نمونیا ہو گیا، فلاں کو جو بخار آ گیا، کھانسی آ گیا، ارے اس کو دیکھنے جانا ہے. اب وہ تو بیمار ہے اپنے گھر میں، تو آپ وہ بیمار ہے نا، اس کی بیماری کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں اس کو دیکھنے جانا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے. تو یہ آپ ایک اچھے کاز کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ ارے چلو اس کو دیکھنے جانا ہے، ان کے پاس بیبی آیا ہے، اس کے بیبی کو دیکھنے جانا ہے، یا فلاں بیمار ہے، یا آنٹی بیمار ہے، یا انکل بیمار ہے، یا دادی بیمار ہے، یا چاچا بیمار ہے، ہمیں جانا ہے دیکھنے کے لیے. تو آپ اچھے ایک پلاننگ کر رہے ہیں جانے کے لیے، لیکن بلا وجہ میں فلاں کی یہ بات، فلاں کی وہ بات، اور جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ صرف آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم has guaranteed paradise for those who control their tongue. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم اپنے زبان کی حفاظت کرو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے. تو جو انسان اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرتا ہے، کسی کو ناراض نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ اچھی بات کرتا ہے، نرم بات کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، وہ ضرور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کریں گے اور اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی ہماری پوائنٹس. ٹھیک ہے؟ پھر اسٹوری پہلے فنش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوسچن آنسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ Tongue. Let me tell you a story about a little boy whose name is Zaid. Everyone loved Zaid. Do you know why? ایک اسٹوری ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام زید تھا، اور زید کو جو ہے وہ لوگ بہت پیار کیا کرتے تھے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ زید کو لوگ کیوں پیار کیا کرتے تھے؟ زید does not speak ill of anyone. وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا تھا. زید جو بچہ تھا وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا تھا. He is very kind. وہ بہت نرم دل تھا. He speak good of everybody. وہ ہمیشہ ہر ایک کی اچھی بارے میں اچھی بات کرتا تھا اور ان کی بری باتوں کو اگنور کر دیتا تھا. Do you know what he told me when I asked him why he did that? اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دن اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو زید؟ تو زید نے کیا جواب دیا؟ He said, I would not like anybody to speak ill of me. کیونکہ اس بچے نے، زید نے جواب دیا کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی میرے پیچھے میری برائی کرے، اسی وجہ سے I don't speak ill of them either. تو میں بھی کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرتا، کیونکہ اگر کوئی میری پیٹھ پیچھے میری برائی کرے گا تو مجھے برا لگے گا نا. تو پھر میں بھی اسی وجہ سے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات نہیں کرتا.
I said, MashaAllah. Zaid smiled and ran off to play with his friend. मैंने माशाल्लाह बोला, Zaid स्माइल करने लगा और जाके अपने दोस्तों में खेलने लगा. Soon a little boy began laughing at Zaid. एक छोटा सा बच्चा जैद के ऊपर हंस रहा था, calling his name, उसको बुरे बुरे नाम से पुकार रहा था. Zaid smiled. Zaid हंसा and quietly asked the boy, और उसने आहिस्ता से उस बच्चे से पूछा, अहमद, are you a Muslim? अहमद, क्या तुम मुसलमान हो? अहमद ने जवाब दिया, of course I am. उसने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ. My father told me that the Prophet of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, a true Muslim is he from whose hand and tongue other Muslims are safe. तो उसने बताया कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुमको ये नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक अच्छा मुसलमान वो होता है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे. यानी कोई ऐसी बात ना करे कि किसी का दिल दुखे, कोई ऐसी बात ना करे कि किसी को तकलीफ हो, वो अच्छा मुसलमान. But I did not hit you with my hands or bite you. वो बच्चा कहता है, मैंने तुम्हारे को मारा थोड़ी है, ना मैंने तुमको काटा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया अपने हाथ से तुम्हारे साथ. With my mouth, said Ahmed. Ahmed ने बोला. No, said Zaid. Zaid ने कहा, but you spoke ill of me with your tongue. मगर तुम मेरे अपनी जबान से मेरे बारे में बुरी बात कर रहे हो. Oh, now I get it, said Ahmed. Ahmed ने कहा, ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि मतलब मैं अपनी जबान से भी किसी के बारे में कुछ बुरी बात ना कहूँ, हाथ से नहीं लेकिन जबान से भी नहीं. तो अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया. प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. वो अहमद कहता है ज़ैद को, ज़ैद मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाथ से भी कोई ऐसी बात नहीं करो और जबान से भी कोई ऐसी बात नहीं करो. तो मुझे जबान का नहीं पता था, तो मुझे माफ कर दो. अहमद एंड ज़ैद हग वन अनदर टू दिस डे. अहमद और ज़ैद जो है वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं. एंड दे बोथ ट्राई वेरी हार्ड नॉट टू स्पीक इल ऑफ एनीवन. और उस दिन से वो डिसाइड करते हैं कि अब हम किसी की बुराई कभी भी नहीं करेंगे, किसी के बारे में कभी भी बुराई नहीं करेंगे अपनी ज़बान से. Do you know that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that if we speak ill of anyone, it is just as if we are eating their flesh. क्या आपको पता है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो किसी की बुराई करना ऐसे है जैसे हमने किसी मुसलमान भाई का गोश्त खा लिया हो. I am sure none of us would like to eat the flesh of all those people who speak of it. जब हम किसी की बुराई करते हैं, अल्लाह सुब्हाना और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना ऐसा है जैसे आपने अपने मुसलमान भाई का गोश्त खा लिया हो. तो अगर हम ये सोचें तो हमको, हम में से कौन पसंद करेगा अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाना? हम तो नहीं खाते ना, हम तो गाओ खाते हैं, मीट खाते, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, प्रॉन्स अगर खाने तो खाते हैं, लेकिन हम किसी इंसान को तो नहीं काट के खाते. लेकिन किसी की बुराई करना, किसी के पीठ पीछे उसके बारे में बात करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी मुसलमान का गोश्त खा लिया हो. ठीक है, तो जब आपके जहन में ये बात आएगी कि नहीं मैं किसी मुसलमान का गोश्त थोड़ी खा सकता हूँ, तो फिर तो आप नहीं करेंगे ना ऐसा इंशाल्लाह. तो ये था स्टोरी अबाउट दिस टॉपिक टंग. और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए कि अब रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में तो हम सबको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हम अपनी ज़बान का बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको अच्छे से बात? यस, अप thumbs डाउन. यस, चलो तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या पढ़ा. सही है, रोहान से स्टार्ट करते हैं. रोहान, यस, क्या समझ में आया, क्या पॉइंट्स पढ़े? जल्दी जल्दी बताना है ना आपने और रोहान ने और आयशा. हमें 10 दफा पहले हमें 10 दफा सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है. वेरी गुड. कोई बुरा भला नहीं, कोई बुरा भला या अगर कोई बुरा भला वर्ड है तो हमें खामोश रहना चाहिए. अगर हमें किसी की बुराई करनी है तो बुराई करने से बेहतर है हमें खामोश रहना चाहिए. वेरी गुड. अच्छा, जबान से अच्छी बात हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह को क्या पसंद है? कि कम बात करो और नरम बात करो. नरम बात करो, कम बात करो. वेरी गुड. किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करो. ठीक है. और जबान की खराब चीजें क्या है? जबान से हम खराब काम क्या करते हैं? कि हम लाई करते हैं या फिर कभी कभी बैक बाइटिंग करते हैं उसकी.
हाँ, बैक बाइटिंग कर जाते हैं, लाए कर जाते हैं, स्वेरिंग कर जाते हैं, ठीक है, कसम खा जाते हैं, कसम भी نہیں کھانی چاہیے. تو یہ زبان کی غلط چیزیں ہیں جو ہمیں ان سے محفوظ رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے زبان کے بارے میں، اور کیا پڑھا؟ ہینا تھوڑا سا آپ بھی بتاؤ. برائی نہیں کرنی چاہیے، ہاں. سامنے سے بولنا چاہیے، اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، دل نہیں دکھانا چاہیے. اور اللہ کی تعریف کرنی اچھا، چاہیے. منافق کون ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، منافق کون ہوتا ہے؟ اللہ کو کیوں منافق لوگ پسند ہیں؟ منافق کون ہوتا ہے؟ پر سے اچھا نیچے سے اندر سے خراب ہوتا ہے وہ منافق. ویری گڈ، ویری گڈ. منافق وہ ہوتا ہے جو اب اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے بولا اچھی بات کرو، تو اب اس نے کیا عادت بنا لی ہوتی ہے؟ اس نے یہ عادت بنا لی ہوتی ہے کہ وہ سب سے اچھی بات کرتا ہے، لیکن اپنے برائی کو دل میں چھپا کے رکھتا ہے، تاکہ بھائی میں تو اچھی بات کر رہا ہوں نا سب سے، تو برائی تو میرے دل کے اندر ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو چیک کرنا ہے، اپنی زبان کو بھی اور اپنے دل کو بھی. کہیں ایسا تو نہیں ہم زبان سے بڑے نرم میٹھے بنے ہوئے ہیں، ارے السلام علیکم آپ کیسی ہیں، میں تو آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، اور آپ یہ وہ، مگر آپ کے دل میں اس کو لے کے اچھی بات ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں اس کو لے کے برائی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے بارے میں برائی نہیں رکھنی ہے، بالکل بالکل بھی برائی نہیں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ عائشہ آپ بھی کوئی پوائنٹ بتاؤ. ایک پوائنٹ ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ ہمیں کبھی کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی ہے، کسی کے معاملے میں نہیں بولنا ہے. آپ کا معاملہ ہے آپ بولیں گے، آپ کا معاملہ نہیں ہے تو آپ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، آپ خاموش رہیں گے. یہ بھی ایک چیز ہم نے پڑھی زبان کے حوالے سے. ٹھیک ہے عائشہ، آپ بھی بیٹا کچھ بتاؤ. عائشہ، عائشہ بتاؤ بیٹے آپ بھی. کوئی ایسی بات کسی کے ذہن میں ہے کہ آپ نے سوچا ہو کہ اب پہلے میں ایسا کرتا تھا لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا، کچھ لیسن میں نے یہ سیکھا، یہ چیپٹر سننے کے بعد کبھی میرے سے ایسی بات ہو گئی تھی مگر اب میں خیال رکھوں گا، جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کیا لیسن سیکھا. روحان آپ پہلے بتاؤ. بتاؤ. عظما عفان بریک آؤٹ روم میں چلی گئی، آپ جوائن کر لیجیے. ہاں روحان بیٹے بتاؤ. تو کیا بتاؤں؟ کوئی بھی ایسی چیز کہ آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر پہلے کی عادت تھی اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا، آج میں نے یہ نیا سیکھ لیا یا یہ میں نے پڑھا تو اب مجھے سمجھ میں آیا، ایسا کچھ. پہلے اندر میری عادت تھی، اب میں نہیں کرتا. زور سے بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. اندر میری عادت تھی لیکن میں اب نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ وہ کہ کسی برا بولتا. اب نہیں کرتے ہیں، اب آج سے سیکھ لیا آپ نے. انشاءاللہ اس کو پریکٹس کرنا ہے کہ اب آپ کے اندر یہ والی عادت نہیں ہونی چاہیے، نہ منافق بننے کی اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی، اور یہ لائف ٹائم ہونا چاہیے، زندگی بھر زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے ہنا، آپ بتاؤ کوئی ایسی عادت جو آپ کو لگتا ہے یہ میرے اندر ہے، اب میں نے آج سیکھ لیا، اب میں آئندہ نہیں کروں گی. کوئی بری بات کسی کو بول دیتی ہوں، آئندہ نہیں بولیں. انشاءاللہ. اور ویسے بھی جب ہم بہت سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں گھر میں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں باتیں نکال کے بلا وجہ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ بلا وجہ کی کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی. ہاں کوئی بیمار ہے، کسی کو دیکھنے جانا ہے، کسی کی شادی ہے، کسی کی خوشی ہے، ہاں یہ عادت کسی کے طبیعت خراب ہے، کسی کے عادت کرنے چلے گئے، وہ سب باتیں تو کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں کسی کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو پیسوں سے مدد کی ضرورت ہے، کوئی بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ تو ہم کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی برائی اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے کہ بیٹھ کے آپ اس کے بارے میں بڑے مزے سے، آپ سمجھے میں آزاد ہوں، میں بات کر سکتا ہوں. کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں
किसी की बुराई या किसी के बारे में बिला वजह की बात करते हैं, तो असल में हम जो बुराई कर रहे होते हैं वो कैसी है अल्लाह के नजदीक? जैसे हम किसी मुसलमान भाई का गोश्त खा रहे हैं, हमें से कौन चाहेगा कि हम अपने भाई का गोश्त खाएं? काट के खाएगा कोई अपनी छुरी से अपने भाई का गोश्त? कोई भी No. नहीं खाना पसंद करेगा ना, कि वो बोलेगा नहीं भाई मुझे तो कराहियत आती है, मैं कैसे गोश्त खा लूं अपने भाई का। लेकिन जब हम किसी की बुराई करते हैं तो असल में हम अपने मुसलमान भाई का गोश्त खा रहे होते हैं। अल्लाह के नजदीक बिल्कुल किसी की बुराई करना ऐसा है जैसे हम किसी मुसलमान भाई का गोश्त खा रहे हैं। तो अगर हम इस हदीस को याद रखें तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी किसी के बारे में बात करने की आदत छूट जाएगी। और जब हमारी किसी के बारे में बात करने की आदत छूट जाएगी ना, अगर हम अपने आप को बड़ा समझने लगे और हम अपने आप को किसी के बारे में मतलब किसी की बुराई करते हैं, और जब हम इस तरह से सोचेंगे कि अरे ये तो गोश्त खाने बराबर है, आहिस्ता 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 हमारी खुद ब खुद आदत छूट जाएगी, क्योंकि हमें तो जन्नत में जाना है ना। दिन ब दिन हमें तो अपनी आदतें आहिस्ता 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 करके ऐसी बनानी है, और अपनी पुरानी अगर इस तरह की कोई गलतियां तो उस पर अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि गीबत तो ऐसी ऐसी बीमारी है, ऐसी गलती है जबान की गलत इस्तेमाल, कि वो तो हर एक करता ही करता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने क्या बोला, जो हो गया उस पर माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चैप्टर पढ़ने से ये भी फायदा हुआ कि हम अल्लाह से माफी मांग ली कि अल्लाह बस पिछली जिंदगी में जो कुछ गुजर गया, जो गलतियां मुझसे हो गई, अब रमजान आने वाला है, आप प्लीज मुझे माफ करवा दें। और आप ही मुझे गाइड कीजिए कि मैं अपनी जबान का सही इस्तेमाल कैसे करूं, क्योंकि जबान का इस्तेमाल बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जबान का सही इस्तेमाल करना। इसको सीखना आसान काम नहीं है, पूरी जिंदगी लग जाती है इसको सीखने के लिए। और आपके पीछे कोई आपका टीचर होना चाहिए, कोई उस्ताद होना चाहिए, जिससे वक्त टाइम टू टाइम आप डिस्कस करते रहें। आज ऐसा हो गया था, मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया था, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। फिर वो आपको बताएंगे कि देखिए आप ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। तो किसी बड़े का अपने सर पे, जो दीनदार हो, जिसको दीन की अच्छी समझ हो, जो आपको दीन के हिसाब से मशवरा दे, उसका आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। लाइक मैं जैसे अभी भी अपने टीचर को अगर पूछती हूँ तो वो समझाती हैं यहाँ ये सही है या वो गलत है। तो हर एक की जिंदगी में ना कोई एक ऐसा होना चाहिए, ताकि अगर आप कहीं गलत है तो आप अपने आप को सही ना समझे, वो आपको समझाए, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन जन्नत की तरफ जा सकें। ठीक है, आई ये बात समझ में सबको अच्छे तरीके से? जी। ठीक है, चले इंशाल्लाह तो इसको यहाँ तक रखते हैं। और मंडे से क्लास का टाइम 1 घंटा बाद होगा। लाइक आपका जो भी टाइम 9 है बजे। उससे 1 घंटा बाद होगा। और मंडे से थोड़े दिन के लिए उज़मा आंटी पढ़ाएंगी, ठीक है। मंडे यानी कि अगला जो हफ्ता है वो, और उसके बाद वाले हफ्ते में तो मार्च ब्रेक है, छुट्टी आएगी, और उसके बाद वाला हफ्ता, तो 2 वीक्स जो है वो उज़मा आंटी क्लास लेंगी, मैं क्लास नहीं लूंगी। तो शायद थर्सडे वाले दिन भी वो आप लोगों को कुरान ही पढ़ाएंगी, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे को दोनों दिन वो उस्मान टी लेंगी। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगले हफ्ते उज़मा आंटी पढ़ाएंगी, लेकिन जलाना को उजबा पढ़ाएगी, और आप तीनों को उज़मा आंटी पढ़ाएंगी, ठीक है। तो आप तीनों को उज़मा आंटी पढ़ाएंगी, जलाना को ब्रेकआउट रूम में उजबा पढ़ाएगी। लेकिन आपकी क्लास का टाइम मैं 1 घंटा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि उज़मा आंटी ने कहा कि वो 11 हमारे 11 पे आ सकते हैं। तो अभी जो भी आपकी क्लास का टाइम होगा ना, उससे 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह क्लास। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, और मैं एक मैसेज भी डाल दूंगी ग्रुप के ऊपर, ताकि सबको इजी हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह।